औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपसे जिस टॉपिक के बारे में गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि इस्लाम की नज़र में इसकी क्या सूरत हाल है, क्या गुनाह है, क्या सज़ा है इसकी। वो गुनाह है जो हमारे माशरे में तेज़ी से फैल रहा है। गो कि ये गुनाह उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि बाकी ममालिक या यूरोपीय ममालिक में है, लेकिन हमारे माशरे में और मुसलमानों में भी ये गुनाह काफ़ी ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया है। और वो गुनाह है जो गुनाह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम करती थी, यानी कि क्या, जिसे हम कहते हैं हम जिनसी। ये बेहयाई की एक बहुत ही बुरी एक सूरत है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके बारे में हमें कुरान पाक क्या कहता है। कुरान पाक में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 27 मरतबा आया है। 14 सूरतों में मुतफर्रक जगह पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है और उनकी कौम के बारे में बताया गया है। उनकी कौम चूँकि सारी ही काफिर थी, उनमें बुराइयां तो और भी बहुत सी थी, लेकिन ये बुराई उनकी कौम में ऐसी थी जो कि पिछली किसी कौम में भी ये बुराई मौजूद नहीं थी। इसीलिए कुरान पाक में ये वाज़िया अल्लाह पाक ने कहा है कि जब हज़रत लूत ने अपनी कौम से कहा कि तुम फाशी और बेहयाई में ऐसी बेहयाई का इर्तिकाब करते हो कि जो जहानों में कभी किसी शख्स ने नहीं किया। अल्लाह पाक फरमाते हैं, क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी हाजत पूरी करते हो। इस काम का यानी अगलाम और जिनसी बेरहरवी को कौम लूत ने ही शुरू किया और उस कौम पर अजाब आया और अल्लाह पाक ने फरिश्तों को भेजा एक खूबसूरत लड़कों की शक्ल में कि जिन्होंने जाकर उस बस्ती को उल्टा दिया अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह पाक ने उस बस्ती को उल्टाया, तो अल्लाह पाक को ये काम कितना बुरा और नापसंदीदा अमल होगा, इसका अंदाज़ा हम उस बस्ती वालों के अजाब से लगा सकते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती को अपने परों की मदद से उठाकर ऊपर लेके गए और फिर नीचे पलटा दिया उसको। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया था, इस गुनाह से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बीवी समेत, उनकी बीवी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की, वो भी काफिर थी और वो ऐसे कामों में उन मर्दों की मदद किया करती थी और इस काम को जायज़ करार देती थी। वो भी उन्हीं लोगों में शामिल थी जो बस्ती उलटने में शामिल थे। तो अब हम आपको, आज हमारा मौजू यही है, सबसे पहले हम आपको हमारे ही माशरे में, हमारे ही लोगों में होने वाली एक ऐसे ही वारदात है, ऐसा ही गुनाह है कि जो हुआ है, और आप लोग देखें, फिर हम उस पर तबसरा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या हमारे माशरा हमारा कहाँ जा रहा है और ये क्या हो रहा है। आइए पहले वीडियो देखते हैं। ये छुरी मारी हुई है, ये कहाँ से मारी है? ये कट मारा था। किसको मारा था? अपने आप को। वफाक मुल्जिम जमशेद कत्ल की वजह बता रहा है इंतहाई अनोखी, जिसे जानने के बाद शायद ही आप। नवीद की कितनी उम्र थी? 16-17 साल। छोटा सा बच्चा है। स्कूल जाता था? कॉलेज जाता था। तो नवीद कैसा था? फर्माबरदार बच्चा था? बहुत फर्माबरदार बच्चा था। कभी नहीं था ना अपने पापा के था। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, मुल्जिम से बात करते हैं। पूरा नाम क्या है? जमशेद इशफाक। जमशेद इशफाक। क्या करते हैं वालिद साहब? बड़े साहब बेकरी काम करते हैं। और आप क्या करते हैं? मैं भट्टे पे मजदूरी करता हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई नशा वशा?
ये सादा सिगरेट पीता कोई हूँ। डकैतियाँ, कोई चोरियाँ, कोई कत्ल गारत, कोई बदमाशी? कुछ नहीं। कुछ नहीं। कैसे आए हो यहाँ पे? हथकड़ी लगी हुई है, क्या हुआ था? कत्ल किए कत्ल किया है? किसको? दोस्त को। क्यों? वो पहले 2 साल मुझको बुलाता था ना, हाँ, फिर छोड़ गया, तो इसीलिए मैंने कत्ल कर इस दोस्त जी, इसमें कुछ ऐसे है कि एक लड़का है राउंड ओवर 80 to 90 ईयर्स का, नवीद उसका नाम है। तो यहाँ का हमारा बटियाना का एक गांव है दजाला, जी, वहाँ का वो रैशी है और बच्चा अच्छा है, नेक है, शरीफ है, फर्स्ट ईयर का वो स्टूडेंट है। एक लड़का और है जो उससे कुछ साल बड़ा है, से अबाउट 23 का या 24 का है। ठीक है। वो उससे दोस्ती का ख्वाहिशमंद है और वो जो लड़का है दूसरा जिसका नाम जमशेद है, उसका चाल चल कुछ दुरुस्त ना है, ठीक है। आवारा भी है, उसकी वालदा भी उसके पास नहीं है, वालदा ने उसको छोड़ के किसी और जगह जाके एक शादी कर दी और कर दी है। तो वो उससे दोस्ती का ख्वाहिशमंद है बहुत ज़्यादा ठीक कि है। तुम मेरे साथ दोस्ती रखो। और ये जो सिलसिला कार है ये कोई अभी से नहीं है, लास्ट कोई 2-3 साल से है। ठीक है। अब कुछ अरसे से लड़के ने, नवीद ने उसको दोस्ती से इनकार कर दिया कि ठीक। तुम्हारा चाल चलन दुरुस्त ना है, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कायम नहीं करनी है। मेरे वालिदैन ने कहा है ये जो भी सूरत हाल है। ठीक है। इस बात का जमशेद को बहुत ज़्यादा रंज है। जमशेद जो है उसने अपने बाजू पर नवीद का नाम लिखा हुआ है, जुनून इस हद तक है। टैटू किया हुआ है नाम उसका, ठीक है। जुनून इस हद तक है। और आज से कोई 7-8 माह पहले इसी जमशेद ने नवीद को छुरी से भी वार किया हुआ है कि मुझसे दोस्ती कर। दोस्ती करो। ठीक है। गांव वाले लोग इस पे इन्वॉल्व हुए, दोस्ती जो थे फैमिली के लोग थे, उन्होंने बैठ के सुलह सफाई की, आपस में हो गई। तो ये 25 का वाक़या है, 25 फेब का। ये सुबह टाइम आया है, नवीद घर के बाहर गाड़ी को वॉश कर रहा था, जी। तो उसमें इसने आगे उसे वही सवाल उससे किया कि तुमने मुझसे दोस्ती करनी है या नहीं करनी। ओके। नवीद ने जमशेद को आगे से इनकार किया है और इनकार के बाद उसने उसके ऊपर अपने पिस्टल से 3 फायर किए हैं। एक फायर किया उसके सीने के ऊपर, एक राइट वाली थाई के ऊपर फायर, और 3rd फायर उसकी। जी नाजरीन, तो वीडियो आपने देखी। नाजरीन, ये हमारे ही माशरे का, हमारे ही लोगों का और हमारे ही मुसलमानों का ये वाक़या है। 25 फरवरी की ये बात है। 24 साल का ये लड़का जमशेद और 17 साला लड़का नवीद हुसैन, जो कि अपने माँ बाप का बहुत फरमाबरदार बच्चा था और उसने कई हज और उम्रे किए हुए थे। छोटी सी उम्र में वो बहुत काबिल और समझदार था, शरीफ और परहेज़गार भी था। और ये लड़का जमशेद जो है ये एक मंशियात फ़रोश और ख़ुद भी नशेई था, नशा करता था और उसकी हरकत भी कुछ ऐसी थी अजीब सी, तो उससे दोस्ती का ख्वाह था। नाज़रीन, मर्द और औरत गैर जिनसी ये दोनों जो हैं अजसाम हैं, इनकी बात तो हमारी समझ में आती है, लेकिन इनका भी अल्लाह पाक ने कुरान पाक में, हदीस में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि गैर मर्द और गैर औरतें आपस में कुछ भी नहीं है, वो कोई भी ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते। अगर हम किसी को भाई बनाते हैं तो वो भाई नहीं है, भाई वही है जो हकीकी भाई है। इसी तरह से मर्द और औरत के दरमियान दोस्ती नहीं हो सकती। मर्द और औरत के दरमियान अगर वो दोनों नामहरम हैं तो उनके दरमियान तीसरा शैतान होता है और शैतान उनसे कभी भी अच्छा काम नहीं करवाता। लेकिन हमारे माशरे में अब इस बुराई के साथ साथ ये दूसरी बुराई जो कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में थी, ये बुराई भी तेज़ी से पैदा हो रही है और इसके साथ कितने बड़े जुराइम हो रहे हैं। इस बुराई को अल्लाह पाक ने इसीलिए नापसंद फरमाया कि ये बहुत सी बुराइयों दूसरियों को भी जन्म देती है। ख़ुद तो ये एक बहुत बड़ी बुराई है ही,
اللہ پاک کی نافرمانی ہے اور اس کی وہ حرام کی چیزیں جو اس نے ہم پر کی ہیں، یہ لوگ اس طرح سے حلال کا کام نہیں کرتے جس طرح سے یہ حرام کے کام کرتے ہیں جن سے اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ برائی ہمارے معاشرے میں پھیل کیوں رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی وجہ ہے اسلام سے دوری، قرآن سے دوری، نماز سے دوری، یعنی کہ کیا کہ اللہ پاک کے احکامات سے دوری، اور وہ جاہلیت جو اب تک لوگوں میں موجود ہے اس کی وجہ سے یہ ایسے واقعات جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں، رونما ہوتے ہیں اور ان کا انجام بھی بہت برا نکلتا ہے۔ اب یہ بچہ جو لڑکا ہے جمشید، اس کا ذہن اس طرف کیوں آیا، کیسے آیا؟ اس کی پرورش میں کوئی کمی رہ گئی؟ اس کی پرورش کرنے والی ماں نے یہ غور نہیں کیا؟ ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو جب وہ تھوڑا سا سمجھدار ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کو ہر طرح کی تعلیم دیں، خاص کر اس کو اپنے مذہب کے بارے میں بتائیں، اسلام میں کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے، کیا حرام اور کیا حلال ہے، تاکہ وہ بڑا ہو کر ان چیزوں میں تمیز کر سکے اور ان چیزوں سے بچ سکے۔ سب سے پہلے تو یہ غلطیاں جو ہوتی ہیں، یہ کوتاہیاں جو ہوتی ہیں، یہ ماں باپ کی ہوتی ہیں، جو کہ پھر آگے جا کے بچوں کو بھی بھگتنی پڑتی ہیں اور ماں باپ کو بھی۔ دوسرے نمبر پر جب ہمارا بچہ بڑا ہو رہا ہے، دوستیاں کر رہا ہے اور اس کو پتہ چل گیا ہے کہ دوستیاں کرنی ہیں، تو یہ ماں اور باپ دونوں کا ہی فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کا بچہ کن دوستوں میں بیٹھ رہا ہے، کس طرح کی سوسائٹی میں وہ بیٹھ رہا ہے، وہ لڑکے کس ٹائپ کے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کام کیا کرتے ہیں، اگر وہ پڑھتے ہیں یا کوئی نوکری کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو وہ کس طرح کا کرتے ہیں، ان میں سے کوئی غلط چیز یعنی کہ کوئی نشہ ہے یا کوئی غلط کام، چوری ڈکیتی، کچھ بھی ایسا تو نہیں ہے، وہ اچھے خاندان کے لڑکے ہیں، وہ برائیوں سے دور ہیں۔ اپنے بچے کی سوسائٹی پر سب سے پہلے ہمیں نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان اپنی سوسائٹی سے ہی پہچانا جاتا ہے، اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کا موازنہ کرنا ہو تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس انسان کے دوست کیسے ہیں، وہ کن لوگوں میں بیٹھتا اٹھتا ہے، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اس کے جیسے دوست ہوتے ہیں ویسا ہی وہ خود ہوتا ہے۔ کبھی بھی کوئی اچھا انسان برے لوگوں کی سوسائٹی میں نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ وہ فطری طور پر ویسا نہیں ہے، تو اس کو ان کی وہ باتیں ناگوار گزریں گی اور وہ نہیں بیٹھے گا۔ اسی طرح سے کوئی برا انسان جو ہے، منشیات کا عادی ہے یا کوئی چور ہے یا کوئی قاتل ہے، جس بھی غلط برائی میں پڑا ہوا ہے، اس کو ویسے ہی دوست اچھے لگیں گے، وہ کبھی بھی اچھے لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرے گا، ہچکچائے گا، کیونکہ وہ اس کی کیٹیگری کے لوگ نہیں ہیں۔ وہ اس پر تنقید بھی کر سکتے ہیں، وہ اس سے کوئی سوال بھی کر سکتے ہیں، تو وہ ان میں بیٹھنے سے بچتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے، لڑکی ہے یا خواہ لڑکا ہے، کیونکہ یہ بے حیائی، یہ فحاشی جو ہے ہم جنس پرستی کی، یہ صرف لڑکوں تک محدود نہیں ہے، یہ عورتوں میں بھی یہ برائی جو ہے یورپی ممالک سے ہمارے ملک میں داخل ہو چکی ہے۔ اب ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو صرف ان کی غیر جنس سے نہیں بچانا،
زنا سے ہی نہیں بچانا بلکہ ان کو اپنے ہم جنس سے بھی بچانا پڑے گا۔ کیونکہ ہم جنس پرستی بھی زنا کی طرح تیزی سے پھیل رہی ہے، جو کہ بہت سے دوسرے جرائم کا باعث بن رہی ہے۔ جیسے کہ اس لڑکے نے ایک تو یہ گناہ کیا ہی کہ اس کی توجہ اپنے ہم جنس کی طرف ہے، اس کا نام اس نے بازو پر کھدوایا ہے، جیسے کہ کوئی کسی محبوب یا محبوبہ کا لکھواتے ہیں لوگ، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس حساب سے اس نے اپنے بازو پر نام جو کھدوایا ہوا ہے، یہ اس کے جنون کی، اس کے پاگل پن کی اور اس کی شیطانی ذہن کی کاوش ہے، جو واضح نظر آ رہی ہے اس کے چہرے پر بھی۔ اب سب سے پہلے تو ہم نے اپنے گھر سے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچے کو اسلام سے دوری بالکل نہ رکھ دیں، کیونکہ جب بھی اسلام سے ہم اپنے بچوں کو دور رکھیں گے، انہیں اسلام سمجھائیں گے نہیں، انہیں یہ بتائیں گے نہیں کہ بیٹا یہاں پر یہ چیز غلط ہے، اسلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس چیز سے ہمیں بچنا ہے اور اس راستے پر ہمیں چلنا ہے، تو ہم اسے روشناس نہیں کروائیں گے تو کل کو جب ہمارے معاشرے میں باہر نکلے گا، لوگوں میں بیٹھے گا، تو وہ ان چیزوں میں تمیز نہیں کر سکے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اسلام کو اپنے گھر سے شروع کریں اور بچوں کو ہر وہ چیز بتائیں جو ہمارے اسلام میں ہمیں بتائی گئی ہے، کیونکہ کل کو انہوں نے سوسائٹی میں موو کرنا ہے اور اس کے لیے یہ سب بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر جب ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹی ہیں یا محلے میں کہیں کسی کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں، تو ہمیں ان کی ہر اس طرح کی ایکٹیویٹی پر نظر رکھنی چاہیے۔ اسکولز وغیرہ میں بھی جا کر ٹیچر سے پوچھیں کہ ہمارا بچہ کن بچوں میں بیٹھتا اٹھتا ہے، اس کی سوسائٹی کیسی ہے، اس کی ہر موومنٹ کے بارے میں ہمیں نظر رکھنی پڑے گی، کیونکہ ہمیں اس ماحول میں اس کو بچانا ہے۔ یہ ایج جو ہوتی ہے 15، 16، 17، 18، 25 تک، یہ ایسی آج کل ایج ہے کہ اس میں انسان کو کوئی بری اور اچھی چیز اگر پتہ بھی ہے تو وہ اس میں تمیز بڑی مشکل سے کرتا ہے۔ مشکل سے کرتا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان جو ہیں وہ اس حساب کے پکے نہیں ہیں، کچے ایمان ہیں مسلمانوں کے، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں جلدی آ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم شروع سے اپنے بچے کا ایمان مضبوط کریں گے اور اس کو اس چیز میں انوالو رکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ وہ جب باہر نکلے گا تو وہ خود بخود ہی اچھا راستہ چنے گا اور اس پر چلے گا بھی اور دوسروں کو چلنے کی تلقین بھی کرے گا۔ یہ تو ہو گئی ہماری دو چیزوں پر نظر کہ ہم نے بچے کو کیسے اپنے کو ایک گائیڈ کرنا ہے۔ اب تیسری بات ہے کہ اگر ہمارا بچہ ٹھیک ہے اور کوئی ایسا اس کا دوست ہے جو غلط ہے اور اس طرح سے اس لڑکے جمشید کی طرح اس کے پیچھے ہے، اس کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ ایسے ریئیکٹ کر رہا ہے، تو ہمیں اس بات کو بہت ذرا سیریس لینا چاہیے، دیکھنا ہی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ شیطان کے بہکاوے میں اس قدر آئے ہوتے ہیں کہ انہیں جرم کرتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اور میں نے تو بعض لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو جرم کرنے کے بعد بھی شرمندہ نہیں ہوتے، جس طرح کہ یہ لڑکا یہ شرمندہ نہیں ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس نے میرے ساتھ منافقت کی تھی۔ بھائی اگر تمہارے ساتھ وہ تمہیں لگتا ہے کہ وہ منافقت ہے، پہلے تو تمہاری دوستی بنتی نہیں ہے اس سے، کیونکہ جو ایج ڈفرینس ہوتا ہے نا، اس کا بھی آپ اپنے بچوں میں خیال رکھیں کہ آپ اپنے بچے کو اپنے سے بہت زیادہ بڑے بچے کے ساتھ دوستی نہیں کرنے دیں۔ 5-7 سال کا فرق جو ہے، یہ فرق بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ وہ بچہ جس کو نوید حسین اس نے قتل کیا بے دردی سے، وہ بچہ ابھی ایک نوعمری میں ہے،
لیکن اس کے گھر والوں کی پرورش اچھی تھی، وہ اس کی فطرت میں یہ چیز شامل نہیں تھی، وہ اس کو ہر بری بات سے منع کرتا رہا ہے اور خود وہ پیچھے ہٹنے کی پوری کوشش کرتا رہا ہے کہ کسی طرح سے میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھوں، اور اس کو سمجھاتا بھی رہا ہے بقول اس لڑکے کی جس نے اعتراف کیا ہے۔ دوسرا وہ لڑکا پھر بھی منع نہیں ہوا، تو آپ یہ چیز کو سیریس لیں کہ دوسرا بندہ بھی جو ہے اس پر بھی ہم نے نظر رکھنی ہے کہ وہ ہمارے بچے کو تنگ کر رہا ہے، تو اس کا ایکشن لینا چاہیے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے ہمیں اگر پولیس کی مدد لینی ہے تو وہ بھی لیں، اور اگر آپس میں گھر والوں کا مل کر بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے تو وہ بھی کرنا ضروری ہے۔ ان گھر والوں نے جب اتنا بڑا کام ہوا ہے، اس نے پہلے 6-7 ماہ پہلے اس لڑکے نے اس پر چھریوں کے وار کیے ہیں، تو اس کے گھر والوں نے کسی حد تک یہ جو قدم اٹھایا کہ سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اس کے بھی کچھ خاندان والوں کو اور اپنے بھی، اور مل بیٹھ کے بات کی ہے۔ لیکن کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا چھریوں کا کہ وہ بچہ اس وقت بھی قتل ہو سکتا تھا، وہ تو اس کی زندگی لکھی تھی، تو وہ بچ گیا۔ تو اگر یہ لوگ اسی وقت سٹینڈ لیتے اور پولیس کے ساتھ رابطہ کرتے تو شاید یہ واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہوتا، کیونکہ ہم صرف یہ کہہ کر کہ یہ قسمت میں لکھا تھا، یہ تقدیر کا لکھا تھا، یا اس کی زندگی اتنی تھی، یہ چیزیں کسی حد تک معنی تو ضرور رکھتی ہیں، کیونکہ ان میں ہمارا توکل ہے اللہ پاک پر، اللہ پاک کی ذات پر، اللہ پاک کی بنائی تقدیر، لکھی تقدیر پر۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں یہ بھی تو کہا ہے نا کہ پہلے آپ اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر مجھ پر توکل کرو، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی چیز کی کیئر کرو گے، حفاظت کرو گے اس کو، تو اس کے بعد ہم توکل کر سکتے ہیں اللہ پاک پر کہ اب ہماری چیز ہم نے اس کی مکمل جو تھا کوئی بھی اس کا انتظام وہ ہم نے کیا ہے، اب ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ان لوگوں کو ایک تو یہ بات سیریس اسی وقت بہت زیادہ لینی چاہیے تھی، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ بالکل بھی نہیں تھا۔ ہاں اگر وہ لڑکا بضد رہتا، اس بات پہ رہتا کہ مجھ سے دوستی کرو یا یہ وہ، یا اس کی منتیں کرتا، یہ اور بات تھی، لیکن اگر وہ اس کو مارنے کی حد پہ آیا ہے تو یہ کام دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اگر ایمان کسی جگہ پر مضبوط ہے، اللہ کا کوئی وہ تھوڑا بہت خوف رکھنے کا والا بندہ ہے، پھر تو وہ اس حرکت سے شاید باز آ جائے۔ لیکن اگر وہ ایمان کا کچا ہے اور اس کو خدا کا بھی کوئی خوف نہیں ہے تو یہ شیطان دوبارہ سے اس پر بھی مسلط ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس لڑکے پر ہوا ہے۔ اور شیطان ہمیشہ ان لوگوں پر ہی سواری کرتا ہے جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ پاک سے یہ کہا تھا کہ یا اللہ پاک میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، میں اس کو ہر طرف سے گھیروں گا۔ اور اللہ پاک نے اس سے یہ کہا تھا، فرمایا تھا کہ ہاں تمہارے اس جو تمہارا جال ہوگا اس میں یہ لوگ پھنسیں گے، لیکن وہ لوگ نہیں پھنسیں گے جو ایمان والے ہوں گے، جو میرے بندے ہوں گے، جو مجھے ماننے والے ہوں گے۔ تو انسان جب اتنی بڑی غلطی کرتا ہے، جو اتنا بڑا جرم کرتا ہے، اور وہ بھی انسانیت سے گھرا ہوا، یہ ایک برائی میں تو پھنسا ہوا تھا، ہم جنس پرستی میں، یہ دوسری برائی میں اور دھنستا چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ توبہ کی بجائے، حالانکہ اس بچے نے سمجھایا اسے لڑکے نے کہ یہ بری چیز ہے اور تمہارا میرا تو ویسے بھی جوڑ نہیں بنتا، لیکن وہ اس برائی میں دھنستا چلا گیا، اور اس کی ڈھیٹ پن کو یہ دیکھیں آپ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے سے منافقت کر رہا تھا۔ تو تم نے تو منافقت سے بھی زیادہ جو ہے وہ برا کام کیا ہے، کیونکہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی دنیا کی عدالت میں بھی ابھی سے سزا جو ہوگی سو ہوگی، اس کو اللہ کی عدالت میں جو ہے اس کی تو معافی بالکل بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ آپ اپنے بچوں پہ، اپنے ارد گرد کے بچوں پہ، سب پہ نظر رکھیں
کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے, وہ کن میں بیٹھتے اٹھتے ہیں, کیسے, اس سب چیزوں کو اب ہمیں مل کر ہینڈل کرنا ہوگا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز جو ہے یہ تیزی سے پھیل رہی ہے اور کافی حد تک پھیل بھی چکی ہے. جنسی ہم پرستی جو ہے وہ اب ہم یورپ سے نکل کر ہمارے مشرقی ممالک میں, ہمارے مسلم ممالک میں بھی داخل ہو چکی ہے. اس کی مثال ایک یہ نجم سیٹھی کے بیٹے علی سیٹھی, انہوں نے حال ہی میں اپنے دوست سلمان طور سے شادی کی ہے, یعنی کہ اپنے دوست کے ساتھ, لڑکے کے ساتھ. یہ جو خبر ہے یہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے, واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں, لیکن یہ خبر اگر سچ ہے تو ہمیں ہمارے مسلم ممالک کو اور مسلمانوں کے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ جس پر یہ یورپی ممالک ہیں, اور ہم اس قوم میں شمار ہونے لگ گئے ہیں کہ جس قوم کو اللہ پاک نے اس گناہ کی وجہ سے الٹا دیا تھا. تو ہمیں یہ اس بات کو بہت زیادہ سیریس لینا چاہیے. یہ ساری جو ہماری بے راہ روی ہے, بے حیائی ہے, فحاشی ہے, اور اس طرح کے جو غلط باتیں ہیں, گناہ ہیں, یہ پھیل اس لیے رہے ہیں کہ ہم ان احکامات پر چل نہیں رہے ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں بتائے ہیں, اپنے اصول, اس پر ہم چل نہیں رہے, جس کی وجہ سے ہم نقصان پر نقصان اٹھا رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیوں رہا ہے اور اس کا سد باب کیا ہے. اس کا سد باب یہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں. ہم بچے کو تھوڑی سی جب اس کو ہوش آتی ہے, اس کو الف بے والا, اس کو ABC والا کہتا تو تھما دیتے ہیں, لیکن کیا ہم اس کو اسلام کی ان جو چند اصول ہیں, جو اسلام میں چند باتیں ایسی ہیں جو اس کی زندگی میں بیسکلی ہیں, کچھ گناہ, کچھ حلال حرام ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اس کو بتائی ہیں. جب ہم اس کو نہیں بتاتے تو پھر ایسے ہی واقعات جنم لیتے ہیں. جب ہم ان کی قلبی جو ہے وہ تربیت نہیں کریں گے, ہم ان کی ذہنی تربیت تو کرتے ہیں دنیا کی پڑھائی سے, قلبی تربیت جو ہے ان کے دل میں یہ بات ڈالنی ہے کہ یہ چیز غلط ہے, اس راستے سے ہمیں بچنا ہے, یہ اللہ پاک کی نافرمانی میں شامل ہے, گناہ میں شامل ہے, تو ایسے ہی واقعات ہوں گے. تو ناظرین, آج میرے کہنے کا مطلب یہ تھا اس خبر کو لے کر کہ اس سے پہلے کہ اللہ پاک کا غضب ہم پر کوئی نازل ہو جیسے کہ قوم لوط پر ہوا, اس سے پہلے ہمیں سمجھنا جانا چاہیے اور ہمیں کوئی اقدام کرنا چاہیے. یہ صرف ایک فرد کی بات نہیں ہے, یہ پورے معاشرے کی بات ہے. ہم مل کر اس بات کو اگر لے کر چلیں گے, اس پر دھیان دیں گے, تو شاید ابھی سے یہ گناہ جو ہیں اس کو ہم ختم کر سکیں اور توبہ کریں. اگر میرے کوئی ایسے بہنیں ہیں یا بھائی ہیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ایسے کسی گناہ کو جانتے ہیں کرنے والے کو, یا خود اس میں خدا نخواستہ شامل ہیں, تو وہ ابھی سے توبہ کر لیں کہ یہ دنیا میں موقع ہے توبہ کا, اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. ہمارے جتنے بھی گناہ ہوں وہ بڑا رحیم ہے, اور ہمیں اللہ توفیق دے اپنے احکامات پر چلنے کی. ویڈیو کو لائک کریں, اس کو سبسکرائب کریں, اور اپنا بہت سا خیال رکھیں, اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.